व्यू 360 में। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाव में कमी लाने की कोशिशों को वाशिंगटन में कैसे देखा जा रहा है। मॉस्को पर मौशी और सिफारती दबाव के बावजूद रूस तारकीन वतन के लिए एक पुरकशिश मंजिल। और दुनिया भर में ऐसी खुराक की मकबूलियत में इजाफा जिसमें जानवरों से कुछ नहीं लिया जाता। अस्सलाम वालेकुम, यह है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। हमारे वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। मैं हूँ सारा जमान। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी एक खतरनाक सतह से नीचे तो आ गई है, लेकिन तनाव की कैफियत अपनी जगह मौजूद है। इस्लामाबाद और नई दिल्ली के दरमियान ताल्लुकात पूरे खित्ते को ही मुतासर करते हैं। खबर रसाई इदारे रॉयटर्स की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर अमरीकी ओहदेदारों ने बताया है कि अमरीका ने जहां एक तरफ पाकिस्तान और भारत पर कशीदगी में कमी लाने पर जोर दिया, इस्लामाबाद ने सूरत हाल के अफगान अमन अमल पर असरात के बारे में खबरदार किया। अमरीकी ओहदेदार ने नाम ना बताने की शर्त पे कहा है कि पाकिस्तान ने यह पैगाम दिया है कि वो तालिबान के साथ मुज़ाकरात में सहूलतकार का किरदार निभाना और दबाव डालना रोक देगा। अब अमरीकी महकमा खारजा ने इस पर तबसरा करने से इस वक्त तो इनकार कर दिया है, लेकिन वाशिंगटन में पाकिस्तान के सफीर असद मजीद खान ने कहा है कि पाकिस्तान ने अमरीका को ऐसा कोई पैगाम तो नहीं दिया, मगर उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि पाक भारत ताल्लुकात में बिगाड़ अफगान अमन अमल को मुतासर कर सकता है। जब मशरकी सरहद पर तनाव बढ़ेगा तो इससे यकीनन पाकिस्तान की तवज्जो हटेगी। और चंद हफ्ते पहले जब मैं मीडिया से बात कर रहा था तो अफगानिस्तान के बारे में सिर्फ एक सवाल पूछा गया तो मीडिया तक की तवज्जो बढ़ गई है। हम तो हकीकत में जिंदगी और मौत की सलामती की सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। अगर अमन व इस्तेकाम की सूरत हाल बिगड़ती है तो सारे खित्ते की सलामती इससे मुतासर होगी और इससे क़याम अमन के लिए जारी तमाम कोशिशें मुतासर होंगी। पाकिस्तान की सेनेट की कमेटी बराए खारिजा उमूर के चेयरमैन मुशाहिद हुसैन सैयद से भी हमने इसी सिलसिले में जब बात की तो उनका कहना था कि अफगान अमन अमल किसी एक मुल्क की मदद से ही आगे नहीं बढ़ेगा, अमेरिका को अपने इलाकाई हरीफों की मदद भी लेनी चाहिए। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान ने तो बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है और पहली दफ़ा नज़र आ रहा है कि अफ़गान पीस प्रोसेस आगे बढ़ रहा है और उसमें मेरे ख्याल में एक खुशगवार तब्दीली अमरीकी मौक़िफ़ में भी आई है। अमरीका को समझ आ गई कि ये मामला डंडे के ज़रिए नहीं हल हो सकता, डायलॉग ही वाज़ेह रास्ता है। लेकिन उसमें एक तशनगी है मेरे ख्याल के मुताबिक कि जो इलाकाई अमन की हम बात करते हैं या अफ़गानिस्तान में अमन की बात करते हैं तो अमन के खैर खा सारे हैं, लेकिन अमरीका ने चीन, रूस और ईरान जो अफ़गानिस्तान के बिल्कुल साथ हैं, दो तो उसके पड़ोसी भी हैं चीन और ईरान, उनको उन्होंने एक किस्म का हरीफ समझ लिया, दुश्मन समझ लिया। तो हालांकि ये एक मसले को हल करने में मददगार हो सकते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात से मुतल्लिक वाशिंगटन को दरपेश चैलेंजेस के बारे में हम बात करेंगे तज्जियाकार सहर खान से, जिनका ताल्लुक वाशिंगटन के तहकीकी इदारे केटो इंस्टीट्यूट से है। सहर, वेलकम टू व्यू 360। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये तो बात वाज़ेह है, सबके सामने है कि जो अफ़गान अमन अमल में पाकिस्तान का किरदार है वो उसके लिए एक लेवरेज है, एक ऐसा टूल है जिसे वो इस्तेमाल कर सकता है ज़रूरत पड़ने पर। क्या आपको ये नज़र आता है कि सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान ऐसी जगह पहुँच गई कि पाकिस्तान को ये टूल इस्तेमाल करना चाहिए इस वक्त? अभी मेरे ख्याल में तो अभी पाकिस्तान को ये टूल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बात करे तालिबान से, अमन मुज़ाकरात वाकई आगे चल रहे हैं, ऐसे कि यूएस फ़ौज निकल सकती है अफ़गानिस्तान से और शायद ये जंग ख़त्म हो सकती है अगले 1-2 साल में। तो ये पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत अच्छी बात होगी। तो मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान के जो भारत के साथ के जो ताल्लुकात हैं, कश्मीर का जो इशू हुआ, पुलवामा का जो अटैक हुआ, पाकिस्तान को एक अलग रखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है कि जो अफ़गानिस्तान में अमन मुज़ाकरात हैं कि उसको वो डिरेल करे किसी तरह। अच्छा, ये बताइए, अगर हम थोड़ा सा अमेरिका के रिस्पांस की बात करते हैं, जब पुलवामा अटैक हुआ तो उसके बाद स्टेटमेंट आई जिसमें पाकिस्तान पर तनकीद की गई अमेरिका की जानिब से। उसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पेओ भी शामिल हैं, उसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं जॉन बोल्टन वो भी शामिल हैं, और वाइट हाउस की तरफ से भी जो स्टेटमेंट्स आई उनमें पाकिस्तान पे जोर दिया गया कि वो अपनी सरजमीन पे जो दहशतगर्द तंजीमें मौजूद हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन को मज़ीद तेज़ करे। दूसरी तरफ हमने देखा कि जब इंडिया ने पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में इंकर्जन किया, दरअंदाजी की, तो उस पे भी भारत को अमेरिका की जानिब से कोई विजिबल तनकीद का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि रिस्पांस अमेरिका का यही रहा कि दोनों साइड तहम्मुल से काम लें। तो इस पूरे रिस्पांस को, जिस तरह से अमेरिका ने सिचुएशन को और भारत और पाकिस्तान के साथ हैंडल किया है अपने ताल्लुकात को, कैसे देखती हैं आप? क्या जाहिर होता है इससे वाशिंगटन की प्रायोरिटीज़ के बारे में?
سب سے پہلی چیز جو ظاہر یہ ہوتی ہے کہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا رسپانس ہے پچھلے امریکی ایڈمنسٹریشن سے کافی سبڈیو سا رہا ہے. جب ہم نے دیکھا تھا 2001 میں جب انڈین پارلیمنٹ پہ اٹیک ہوا تھا تو بش ایڈمنسٹریشن فوراً انہوں نے کونڈولیزا رائس سیکرٹری آف اسٹیٹ ہوتی تھیں اس وقت، وہ گئیں بھارت، انہوں نے پاکستان سے بات کی اور بھارت سے بات کی اور ایک دم سے ایک ڈپلومیٹک آنکلیو جیسے پہنچ گیا تھا ساؤتھ ایشیا. یہ اس دفعہ ہم نے یہ نہیں دیکھا ہے، ہم نے بس تھوڑے سے اسٹیٹمنٹس دیکھے ہیں. سیکرٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو بھی جو ہے وہ ابھی تک ہندوستان نہیں گئے ہیں، اور ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا کی طرف نہیں ہے. ہمارے پاس ایمبیسڈر ایلس ویلز ہیں لیکن وہ ایک کیریئر فورن سروس آفیسر ہیں، ان کو صدر ٹرمپ نے ہینڈ پک نہیں کیا ہے. تو جہاں تک ہم صدر ٹرمپ اور ان کی ایڈمنسٹریشن کے تعلقات دیکھتے ہیں جنوبی ایشیا سے، مجھے یہی لگتا ہے کہ وہ زیادہ پرائیورٹی نہیں دیتے ہیں. اس معاملے میں بھی انہوں نے یہی زیادہ تر کہا ہے کہ پاکستان کو دہشت گردوں کو اسپانسر کم کرنا چاہیے اور جیش محمد کے پیچھے جانا چاہیے، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے زیادہ بات چیت نہیں کی ہے. آئی تھنک اس کی وجہ یہ کیونکہ وہ نارتھ کوریا میں تھے. لیکن جہاں تک امریکہ کے بات ہوتی ہے اس معاملے میں، مجھے لگتا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ فی الحال پاکستان اور بھارت آپس میں یہ بات حل کریں، خود طے کیونکہ کریں. جب بھی وہ بیچ میں پہنچے ہیں، جی بالکل، جب بھی کیونکہ انہوں نے بیچ میں پہنچے ہیں، ہندوستان نے کہا کہ وہ پاکستان کی طرف داری کرتے ہیں، جو پاکستان کی طرف سے بات کرتے ہیں تو پاکستان کو ہوتا ہے تو کہ نیوٹرلٹی جو ہے وہ خطرے میں پڑ ہے. جاتی ہے. یہ ہے کہ دونوں سائڈز پہ فون کالز بہت کی گئی ہیں. سیکرٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو کی جانب سے انہوں نے بھی یہ کہا، انہوں نے فون کالز کی، اور شاہ محمود قریشی جو پاکستان کے وزیر خارجہ، انہوں نے وائس آف امریکہ سے ہی انٹرویو میں امریکہ کا اس لحاظ سے بتایا کہ انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا ہے. یہ بتائیے، اب وائٹ ہاؤس کی جانب سے یہ اعلان سامنے آیا کہ بھارت کو تجارت کے لحاظ سے جو ترجیحی سٹیٹس دیا گیا ہے اب اسے واپس لینے پہ غور کیا جا رہا ہے، کیونکہ بھارت یہ نہیں پروو کر سک رہا کہ وہ امریکہ کو بھی اپنی مارکیٹ تک ضروری جو رسائی ہے وہ دے گا. اس کو آپ کتنا اہم اقدام سمجھتی ہیں؟ امریکہ اور بھارت کے تعلقات کے درمیان کتنا بڑا موڑ ہے یہ تجارتی طور پہ تو یہ کافی بڑا موڑ ہے، کیونکہ جو یہ پروفینشل ٹریڈ اگریمنٹ کا جو پروگرام تھا، بھارت سب سے بڑا بینیفیشری تھا، اور آف کورس بھارت کی مارکیٹ بھی بہت بڑی ہے. لیکن کیونکہ بھارت نے ٹریڈ ریسٹرکشنز لگائے تھے امیزون پہ اور والمارٹ پہ، آئی تھنک اس کے بدلے میں یہ ہو رہا ہے. یہ بھی ایک ہمیں بات نظر میں رکھنی چاہیے کہ جو صدر ٹرمپ ہے وہ بہت ٹرانزیکشنل ہیں، اور یہ ہم پہلی دفعہ نہیں دیکھ رہے. انہوں نے یہ چین کے ساتھ بھی کیا ہے، جتنے بھی ان کے خارجہ تعلقات بھی ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمیں کچھ دیں پھر ہم آپ کو کچھ دیں گے. تو اگر ان کو لگتا ہے کہ بھارت اپنی مارکیٹس نہیں کھولے گا تو پھر وہ چاہتے ہیں کہ پھر بھارت جو ہے ان کے ساتھ ٹریڈ نہ ہو. لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ کتنی بڑی بات ہے اور یہ کتنا افیکٹ ہوگا انڈیا پہ، یہ ڈپینڈ کرے گا کہ اگر انڈیا اپنے ٹیرفس کم کرے گا کہ نہیں. اب انڈیا کے اندر بھی بہت زیادہ ڈبیٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیرفس ان کو کم کرنے چاہیے، ان کو ٹریڈ بیریئرز اپنے کم کرنے چاہیے، ان کو زیادہ کھلے عام فری ٹریڈ میں زیادہ انگیج ہونا چاہیے. ٹھیک. اب دیکھتے ہیں کہ یہ الیکشن سے پہلے یہ ہوگا یا الیکشن کے بعد ہوگا. اچھا، جب ہم امریکہ کی بھارت اور پاکستان کے ساتھ ریلیشن شپ دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بھارت کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ زیادہ اکنامک لیول کی ہے، اس میں زیادہ بزنس پہ زور دیا جاتا ہے. لیکن پاکستان کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ سیکیورٹی کی نیچر کی ہے، اس میں ڈیفنس کو اور جو گلوبل سیکیورٹی ہے اس کے پرسپیکٹو سے پاکستان کے ساتھ امریکہ کا تعلقات کی ہم بنیاد دیکھتے ہیں. اب پاکستان نے یہ کہا ہے کہ وہ شدت پسند تنظیموں پہ کریک ڈاؤن مزید تیز کر رہا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ نیشنل ایکشن پلان کا ہی حصہ ہے، اور اس کا جو ملٹری ایلیمنٹ تھا اس پہ تو کچھ سالوں سے عمل درآمد ہو رہا ہے اور اب سویلین سائڈ پہ بھی غور کیا جا رہا ہے. واشنگٹن کے لیے یہ کیا اہمیت رکھتا ہے؟ اور دوسرا اس میں جو پہلو نکلتا ہے وہ یہ کہ جب اس سے پہلے بہت سی مختلف تنظیموں کے سربراہوں کے خلاف کسی قسم کی قانونی کارروائی کی راہ میں کئی رکاوٹیں تھیں، عدالتوں سے ہی وہ بری ہو جاتے تھے، تو اس دفعہ وہ آئینی اور قانونی رکاوٹیں جو ہیں کہاں جائیں گی، ان کا کیا ہوگا؟ دیکھیے، ہم پہلے بھی مجھے لگتا ہے کہ ہم دوبارہ جیسے ماضی میں پھر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان پہلے بھی یہ کہہ چکا ہے کہ وہ دہشت گردوں کے پیچھے جائے گا، انتہا پسند تنظیموں کے پیچھے جائے گا، اور پھر جیسے آپ نے بھی کہا کہ عدالتوں کے سامنے بھی ہم پیش آ جاتے ہیں اور پھر کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ اب دیکھنا ہوگا کہ وزیر اعظم خان واقعی کیسے جاتے ہیں، کیسے کریک ڈاؤن ہوتا ہے جیش محمد پہ، لشکر طیبہ پہ. ابھی تک تو انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ بھارت جو ہے ان کو ثبوت دے، لیکن انہوں نے کوئی اور ذکر نہیں کیا ہے. اب ہمیں بھی معلوم ہے کہ پاکستانی فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیز کا بہت بڑا ہاتھ ہے لشکر طیبہ کی طاقت میں اور جیش محمد کی طاقت میں، اور ہمیں یہ بھی اندازہ ہو چکا تھا پچھلے سال جب الیکشن ہوا تھا
کہ عمران خان اور جو فوج ہے ان کا ایک جیسے ایک لنک ہے. کم از کم تجزیہ کار یہ بیان کرتے ہیں کہ عمران خان کے فوج کے ساتھ کافی اچھے تعلقات ہیں. اگر عمران خان مسعود اظہر کے پیچھے گئے فار ایگزامپل اور جیش محمد کے پیچھے گئے جیسے پاکستان لشکر جنگی کے پیچھے جا چکا ہے تو میرے خیال سے ذرا تھوڑی سی ہم رفت دیکھیں گے پاکستانی فوج اور وزیر اعظم میں. لیکن یہ بات ہے کہ دونوں تنظیمیں جو ہیں وہ کالعدم ہیں پاکستان میں, جیش محمد بھی اور لشکر طیبہ بھی, اور کئی سالوں سے کالعدم ہیں. بالکل بالکل, اور یہی مسئلہ ہے, یہی انڈیا کا بھی پوائنٹ ہے, یہ پوری دنیا کا بھی پوائنٹ ہے, امریکہ کا بھی پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ بے شک پاکستان ہمیشہ کہتا ہے یہ نیشنل ایکشن پلان کا بھی ایک حصہ ہے کہ یہ ان تنظیموں کے پیچھے جائیں گے, لیکن پھر کچھ بھی نہیں کیا جاتا. مسعود اظہر جو ہیں وہ ابھی بھی پھر رہے ہیں, حافظ سعید جو ہے ان کو ہاؤس اریسٹ کیا جاتا ہے, پھر ان کو چھوڑ بھی دیا جاتا ہے. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ وزیر اعظم خان رائٹ, تو دیکھنا یہ ہے کہ ایگزیکٹلی کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں اور جو رکاوٹیں ماضی میں اس پروسیس میں رہی ہیں اس مرتبہ وہ کیسے ہٹیں گی. لیکن بہرحال پاکستان کا موقف یہی رہا ہے کہ وہ اپنی زمین پہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کرتا رہا ہے, اور اب وزیر اعظم خان نے بھی جو اپنی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے ساتھ بھی جو میٹنگز کی ان میں یہی بات سامنے آئی کہ ایسی تنظیموں کے گرد گھیرا مزید تنگ کیا جائے. سحر خان کیٹو انسٹیٹیوٹ سے منسلک تجزیہ کار ہمارے ساتھ تھیں, بہت شکریہ. بہت شکریہ. عراق کے ساتھ شام کی سرحد پہ واقع علاقہ باغوز اس وقت داعش کے خلاف لڑائی کا مرکز ہے. اسے شام میں داعش کا آخری ٹھکانہ قرار دیا جا رہا ہے جہاں اس وقت اندازاً چند سو جنگجو ہی باقی رہ گئے ہیں. پچھلے 24 گھنٹوں میں لڑائی جب کچھ دیر کے لیے تھمی تو داعش کے کئی جنگجوؤں کو اپنے خاندانوں سمیت علاقے سے نکلنے کا موقع دیا گیا. امریکی اتحاد کی مدد سے لڑنے والی سیرین ڈیموکریٹک فورسز نے گزشتہ جمعے کے روز داعش کے ٹھکانوں پر حتمی حملے کا آغاز کرتے ہوئے باغوز کے گاؤں کو گھیرا ہوا ہے. فوجیوں کے مطابق ہزاروں شہریوں کو انسانی ڈھال بننے سے بچانے کے لیے بھی انہیں علاقے سے باہر کیمپوں میں منتقل کر دیا گیا ہے. لیکن مقامی رہنما خبردار کر رہے ہیں کہ داعش کے خلاف فتح نئے مسائل کو بھی جنم دے گی. اور کچھ بات کرتے ہیں واشنگٹن کی, جہاں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مشکلات میں ایک نیا اضافہ ہوا ہے. ایوان نمائندگان میں صدر کی مخالف جماعت ڈیموکریٹک پارٹی نے ڈونلڈ ٹرمپ کی 2016 کی صدارتی مہم اور ان کے ذاتی کاروباروں کے خلاف تحقیقات کا آغاز کیا ہے. تفصیلات کے لیے ہم چلیں گے نیلوفر مغل کے پاس جو کیپٹل ہل پہ ہیں. نیلوفر, صدر ٹرمپ کی جو انتخابی مہم ہے اس کے خلاف تقریباً آلموسٹ اب 2 سال ہونے والے ہیں. اسپیشل کاؤنسل رابرٹ ملر بھی تحقیقات کر رہے ہیں اور اس کی رپورٹ بھی سامنے آنے والی ہے. تو یہ جو نئی تحقیق ڈیموکریٹس نے شروع کی ہے اس کا دائرہ کار کیا ہے, کتنا وسیع ہے یہ؟ جی سارا, امریکی ایوان نمائندگان یا ہاؤس جوڈیشری جو کمیٹی ہے اس نے ٹرمپ انتظامیہ کے اندر صدر ٹرمپ کے جو خاندان ہیں ان میں ان کے بیٹے داماد بھی شامل ہیں, ان کے بزنسز اور ان کے ذاتی وکیل مائیکل کوہن سمیت تقریباً 80 لوگوں کو اب اس تفتیش میں شامل کر لیا ہے اور وہ ان سے دستاویزات مانگ رہے ہیں. لیکن وائٹ ہاؤس کا یہ کہنا ہے کہ وہ مناسب وقت پر اور مناسب انداز میں اس کا جواب دے گا. تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. صدر ٹرمپ کی صدارت کے پہلے 2 سال ہنگامہ خیز رہے اور اب اس میں اور بھی تیزی آ رہی ہے. ہم ثبوت حاصل کرنے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں گے. ہم نے تفتیش شروع کر دی ہے. وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ وہ اس کا جواب مناسب وقت پر دے گا. میں ہر وقت ہر کسی کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کوئی ساز باز نہیں ہوئی. یہ سب ایک افواہ ہے. صدر ٹرمپ 2016 کے صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت میں اپنا کوئی ہاتھ ہونے کے الزام سے انکار کرتے ہیں. مواخذے کے عمل میں ایوان نمائندگان کی عدالتی کمیٹی خاصے اختیار رکھتی ہے. اسی کمیٹی نے انصاف میں رکاوٹ اور طاقت کے بیجا استعمال کے الزامات پر سابق امریکی صدور رچرڈ نکسن اور بل کلنٹن کی بھی تفتیش کی تھی. صدر ٹرمپ کے لیے یہ واٹر گیٹ کی طرح کا ایک سکینڈل بنے یا نہیں, جو واحد ایسا سکینڈل تھا جس کی وجہ سے صدر کو عہدہ چھوڑنا پڑا تھا. یہ دیکھنا ہوگا کہ ان عوامی سماعتوں میں کیا سامنے آتا ہے. یہ تحقیقات رابرٹ ملر کی زیر قیادت ہونے والی روسی تفتیش سے علیحدہ ہے, جن کے نتائج جلد آنے کی توقع ہے. ہم نہیں جانتے کہ روس کے ساتھ سازش سے متعلق اس رپورٹ میں کیا نکل کر سامنے آتا ہے. ابھی غیر یقینی کی سی صورتحال ہے. گزشتہ ہفتے صدر ٹرمپ کے ذاتی وکیل مائیکل کوہن کی گواہی کے بعد ایوان کی یہ تفتیش اضافی دھچکا ہے. ٹرمپ آرگنائزیشن میں ہر روز ہر کسی کا کام صدر کا دفاع کرنا ہے. ہم میں سے بہت یہ جانتے ہیں کہ ہم کسی بھی چیز کے لیے ان کی خاطر جھوٹ بھی بولیں گے. یہ ایک روایت بن گئی ہے. اس وقت ملک میں یہی ہو رہا ہے. صدر کے اندرونی حلقے سمیت صدرن ڈسٹرکٹ آف نیو یارک, نیو جرسی اور واشنگٹن ڈی سی میں عدالتی تحقیقات بھی چل رہی ہیں.
اور صدر ٹرمپ نے اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ وہ بے قصور ہیں، اور گزشتہ ہفتے ان کے ذاتی وکیل مائیکل کوہن کی گواہی کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان کی انتخابی مہم نے 2016 میں روسی ایجنٹس کے ساتھ کوئی ساز باز نہیں کی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 2 سال کی صدارتی جو ہیراسمنٹ ہے اس سے یہ بات صاف ہو گئی ہے کہ جو ڈیموکریٹس ہیں وہ لگتا ہے کہ انہوں نے قانون توڑا ہے، اور اسپیشل کونسلر رابرٹ مولر کی جو تحقیقات ہیں وہ بھی غیر قانونی ہیں۔ جی سارا، اٹارنی جنرل ہیں، انہوں نے یہی کہا ہے کہ وہ رابرٹ مولر کی جو رپورٹ ہے اور ان کی تحقیقات ہیں ان کی راہ میں رکاوٹ نہیں کھڑی کریں گے۔ ہاں، یہ دیکھنا باقی ہے کہ رابرٹ مولر کی جو رپورٹ آتی ہے کیا وہ پبلک ہوتی ہے یا نہیں۔ نیلوفر مغل ہمارے ساتھ تھیں کیپٹل ہل سے، تھینک یو نیلوفر۔ ریپبلکن اور ڈیموکریٹک سینیٹرز نے سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل پہ ٹرمپ انتظامیہ کے رد عمل کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ اور محکمہ خزانہ نے گزشتہ روز سینٹ کی کمیٹی برائے خارجہ امور کو اس قتل سے متعلق بند کمرے میں بریفنگ دی، لیکن ڈیموکریٹس کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ قانون کے مطابق سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے متعلق کوئی فیصلہ لیں گے یا نہیں، اس بارے میں کوئی معلومات نہیں فراہم کی گئی، اور یہ بریفنگ محض وقت کا ضیاع تھی۔ جبکہ بعض ریپبلکنز نے بھی اس پہ غصے کا ہی اظہار کیا ہے۔ سعودی صحافی کو ترکی میں 2 اکتوبر کو سعودی قونصل خانے میں قتل کر دیا گیا تھا۔ کانگریس نے ٹرمپ انتظامیہ کو اس قتل کے ذمہ داروں کی نشاندہی کرنے کے لیے 8 فروری کی ڈیڈ لائن دی تھی، جس کو ٹرمپ انتظامیہ نے نظر انداز کر دیا تھا۔ اب امریکی میڈیا کے مطابق CIA نے اپنی تحقیقاتی رپورٹ میں یہ واضح کیا کہ جمال خشوگی کے قتل کا حکم سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے ہی دیا تھا، جبکہ سعودی عرب بھی یہ تسلیم کر چکا ہے کہ شہزادے کے قریبی ساتھیوں نے ہی جمال خشوگی کو قتل کیا۔ روس 2014 میں کرائمیا کا زبردستی اپنے ساتھ الحاق کرنے کے بعد سے یورپ اور امریکہ کی معاشی پابندیوں کا سامنا کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کی معیشت دباؤ میں ہے، لیکن اس کے باوجود ماسکو اب بھی تارکین وطن کے لیے ایک پرکشش مقام ہے، خاص طور پہ سابق سوویت اور وسطی ایشیائی ممالک سے تعلق رکھنے والوں کے لیے۔ خوشحالی کی تلاش میں آنے والے کئی تارکین وطن کے لیے بہرحال یہ سفر آسان نہیں ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کرنسی کی قدر میں کمی اور معاشی سست روی کے باوجود ماسکو دنیا کے سب سے زیادہ پر رونق دارالحکومتوں میں سے ایک ہے۔ پیسہ کمانے کا لالچ تارکین وطن کو یہاں کھینچ لاتا ہے۔ زیادہ تر وسطی ایشیا کے ملک ازبکستان سے آتے ہیں۔ ازبک تارکین وطن صفائی اور تعمیراتی جیسی چھوٹی موٹی نوکریاں کرتے ہیں، لیکن کچھ فنون لطیفہ سے بھی منسلک ہیں۔ اتھکم 2 سال قبل ماسکو آیا، ایک فنکار ہونے کی حیثیت سے اپنا کیریئر بنانا چاہتا تھا، لیکن آج وہ چھوٹی موٹی مزدوری کر کے اپنے ملک سے بھی کم پیسے کما رہا ہے۔ رہنے کے لیے اسے دوسرے تارکین وطن کے ساتھ کمرہ شیئر کرنا پڑ رہا ہے۔ میرا خواب ماسکو میں اپنے فن پارے بیچنے کا تھا، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہاں کے آدھے لوگ تو پہلے ہی پینٹرز ہیں۔ پھر میں یہاں آیا تو معاشی بحران تھا، میری بچی مر گئی اور اسے اسلامی روایت کے برخلاف میری غیر موجودگی میں دفنا دیا گیا۔ ٹیچر کی کم تنخواہ والی نوکری چھوڑ کر ازبکستان ہی سے ماسکو آنے والی شاہنوزہ کا خواب بھی اکثر دوسرے تارکین وطن کی مانند پیسہ کمانا تھا۔ میں نے مثال کے طور پر 4 اسٹار ہوٹل میں کام کیا۔ وہاں ایک مینیجر نے میرے ساتھ بہت برا غیر انسانی سلوک کیا۔ میں اس بارے میں بات نہیں کر سکتی، یہ بہت مشکل ہے۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو کر ایسے الفاظ سننا بہت تکلیف دہ ہے۔ تارکین وطن وہ نوکریاں کرتے ہیں جو عام روسی نہیں کرنا چاہتے۔ ماہرین کے مطابق سخت مقابلے کی وجہ سے نچلے درجے کی ان ملازمتوں کے معاوضے اور بھی کم ہو رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ تارکین وطن کے آنے سے مقامی رہائشیوں کی آمدنی میں کمی آئی اور ان کے کام کرنے کے مواقع میں بھی۔ یہ قدرتی طور پر مقامی لوگوں کے لیے پریشان کن ہے۔ افریقہ اور لاطینی امریکہ سے آنے والے امیگرینٹس کے حالات عموماً مختلف ہوتے ہیں۔ وہ اکثر نوجوان طالب علم ہیں جو اسکالرشپس لے کر یہاں آتے ہیں، یہاں کی پیچیدہ بیوروکریسی سے گزر کر کچھ یہاں زندگی بنانے کا راستہ ڈھونڈ ہی لیتے ہیں۔ نائجیرینز کے لیے تعلیم انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ہم جتنے تعلیم یافتہ ہوں گے اتنا ہی ہمارے لیے صورتحال بہتر ہوگی۔ ہم دنیا میں کہیں بھی جا سکتے ہیں، چاہے یہ تعلیم کے لیے ہو یا بہتر زندگی کے لیے۔ روس ان لوگوں کے لیے پرکشش ہے جو یہاں کی بیوروکریسی کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں، جو بہت سو کے لیے بہت سخت ہے۔ جم رینڈل کے ساتھ وردہ خلیل، وائس آف امریکہ۔ بچے جب پڑھتے پڑھتے تھک جاتے ہیں تو بعض اوقات یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ جو کچھ کتابوں سے سیکھ رہے ہیں اصل زندگی میں اس کا کتنا حصہ استعمال کریں گے۔ تو آج کے ایجوکیشن سیگمنٹ میں ہم آپ کو ملوا رہے ہیں یونیورسٹی آف ڈسٹرکٹ آف کولمبیا کے کچھ ایسے طالب علموں سے جو گریجویٹ کرنے سے پہلے ہی ایک ایسے پروگرام کا حصہ بن رہے ہیں جس کے ذریعے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا علم اور ان کا ہنر کیسے نہ صرف ان کے بلکہ دوسروں کے کام بھی آئے گا۔ تو پیش ہے اس ہفتے کا ایجوکیشن سیگمنٹ۔
रॉबर्ट क्लाइन यूनिवर्सिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में बायो इंजीनियरिंग के तालिब इल्मों के साथ मसरूफ हैं। रॉबर्ट पर फालिज का अटैक हुआ था और इस वक्त वो रीढ़ की हड्डी के मोहरों के भरने के दायमी मर्ज में मुब्तला हैं। हमारा मकसद जिस्मानी तवाज़ुन के हवाले से नई मालूमात हासिल करना और ये पता चलाना कि तरबियत की मदद से किस तरह मरीज का तवाज़ुन बेहतर बनाया जा सकता है, ताकि बूढ़े लोगों में जिस्मानी तवाज़ुन की कमी के बायस गिरने के इम्कानात को कम किया जा सके। नेशनल साइंस फाउंडेशन के ताउन से इंजीनियर लैरा थॉम्पसन ने ये जदीद बायो इंजीनियरिंग लैब बनाई है। ये एक ऐसी पेशकश थी जिसको वो रद्द नहीं कर सकी। मैंने ये लैब बनाई है और अगर मुझे इसको कामयाबी से चलाते रहने के लिए फंडिंग मिलती रहे और इसमें तालिबे इल्मों के लिए अच्छी सरगर्मियों का इंतजाम होता रहे तो यहाँ तालिबे इल्म आते रहेंगे और बायो इंजीनियरिंग के बारे में सीखते रहेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया तारीखी तौर पर एक सयाह फाम तालीमी इदारा समझे जाने के साथ वाशिंगटन डीसी में आला तालीम का सबसे बड़ा सरकारी तालीमी इदारा भी है। लैरा के ख्याल में यहाँ तालीम हासिल करने वाले नौजवानों में बहुत काबिलियत है और उन्हें कामयाबी हासिल करने के लिए हौसला अफजाई और एक मौके की जरूरत होती है। कई दफा ऐसा होता है, खास तौर पर खवातीन तालिब इल्मों के साथ, कि वो समझ नहीं पाती कि इंजीनियरिंग आखिर है क्या। उनको कुछ मालूमात तो जरूर होती है लेकिन हम उन्हें इस हवाले से पूरी आगाही देना चाहते हैं। सिर्फ ये जानकर कि हर इंसान मुख्तलिफ होता है और हर किसी की जरूरियात मुख्तलिफ होती हैं, मुझे बहुत मदद मिली है। मैं जानती हूँ कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, तो ये जानकर मुझे पता है कि मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ। इस टीम में अंडर ग्रेजुएट रिसर्च स्टूडेंट्स शामिल हैं, जो इस स्टडी में हिस्सा लेने वाले लोगों के साथ लैब के अंदर तबादले ख्याल कर रहे हैं। आप एक वाज़ेह फर्क देख सकते हैं और आपको खुद एहसास होगा कि किस तरह आप लोगों की मदद कर रहे हैं। तो ये कोई ख्याली चीज नहीं है, आपकी मेहनत का सिला आपकी आंखों के सामने नजर आता है। लैरा के लिए वो जो कर रही हैं, उसकी मदद से साइंसदानों और इंजीनियर्स की अगली नस्ल परवान चढ़ रही है। बहुत कुछ जो हम यहाँ करते हैं वो निसाब का हिस्सा है। इंजीनियरिंग में सिर्फ हिसाब ही नहीं और बहुत कुछ शामिल है। बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें जो हम लैब में करते हैं ताकि तालिब इल्म अपनी आंखों से देख सके कि जो हम सीख रहे हैं उसका असल जिंदगी में किस तरह असर होता है। रॉबर्ट क्लाइन के लिए ये एक मुश्किल सेशन था। उनकी आज के दिन की ट्रेनिंग खत्म हुई, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया की टीम के दिन की तो ये शुरुआत है। केविन एनिक्स के साथ सहर माजिद, वॉइस ऑफ अमेरिका। इसी के साथ खत्म होता है आज का व्यू 360। वक्त की कमी के बायस हम वीगन खुराक यानी वो खुराक जिसमें जानवरों से कुछ नहीं लिया जाता, उसकी मकबूलियत के हवाले से रिपोर्ट आज के शो में आपके लिए नहीं पेश कर पाए। कल के शो में आपके लिए वो भी लेकर आएंगे। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। इसके लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पे और ताज़ा तरीन खबरें आपको मिलेंगी हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। सारा ज़मान को भी इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।